बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बरतानिया में एक नए दौर का आगाज़ या फिर सिर्फ वादों की एक नई किताब। 10 डाउनिंग स्ट्रीट का नया मकीन एंडी बनहम के जिसके कंधों पर इस वक्त बरतानवी अवाम और लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत तारीक वतन की उम्मीदों का सबसे बड़ा बोझ है। वो बरतानिया जो महंगाई की चक्की में पिस रहा था, जहां रोजमर्रा के अखराजात, बिजली और गैस के बिल आम आदमी की चीखें निकलवा रहे थे, जहां कारोबार दम तोड़ रहे थे, क्या वहां अब वाकई रिलीफ का सूरज तुलू होने वाला है? एंडी बनहम ने वादा किया है कि एक नए माशी मॉडल का, एक ऐसे 10 साला कौमी मंसूबे का जो बरतानिया का नक्शा बदल देगा। रवायती सियासी दंगल और लड़ाई झगड़ों को दफन करके मसाइल के हल और ताउन की सियासत का दावा किया गया है। सड़कों पर सोते बेघर अफराद की बहाली से लेकर कम आमदनी वाले लोगों के लिए पब्लिक हाउसिंग की तामीर और हर इलाके को यकसा तरक्की देने का एक तूफानी प्लान सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान होगा? गिरती हुई बरतानी मीशत को एंडी बनहम ने कैसे संभालेंगे? क्या ये सिर्फ इक़्तिदार में आने के दिलकश नारे थे या वाकई बरतानवी अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी के दिन बदलने वाले हैं? इस बड़ी तब्दीली का साइंसी पोस्टमार्टम करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैनचेस्टर UK से सीनियर साफ़ी तजियाकार डॉक्टर अल्लामा अजीम जी। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। डॉक्टर अल्लामा अजीम जी, जनाब बरतानिया के 59वें वज़ीर आज़म और इस 10 साल में 7वें वज़ीर आज़म एंडी बनहम ने अपना ओहदा संभाल लिया। बरतानवी अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी कितनी खुश और कितनी पुरुमीद है? मैं शुक्रगुजार हूँ QD का और शाह नदीम साहब आपका, और तमाम अमले को अल्लाह ताला हमेशा खुश और खुशहाल रखे। मसला ये है कि बरतानिया पिछले 2 दहाइयों से जो है वो मुआशी तौर पर नीचे जा रहा है, और पिछले 10 सालों से तो बहुत ही अबतर हालात हैं, क्योंकि टोरी हुकूमत के वक्त जबकि यूरोप से जब से बरतानिया अलग हुआ है, मुआशी तौर पर बहुत बहरानों का शिकार हुआ। उसके बाद यहाँ पर कई मसाइल आए और इमिग्रेशन के मसले को लेकर यहाँ पर नस्ल परस्ती में बेतहाशा इजाफा हुआ, और ये फ़लस्तीन के मसले के ऊपर जो है वो बरतानिया के जो असर हुआ है उस पर इस्लामोफोबिया में बेतहाशा यहाँ पर इजाफा हुआ। नस्ल परस्ती बढ़ी, और नस्ल परस्ती के बढ़ने की वजह से, क्योंकि बरतानिया में सबसे ज्यादा जो बाहर के मुल्कों के जो पैसा लगता है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा अरबों का भी है। लेकिन जब यहाँ पर हालात अबतर हो रहे होते हैं और तो फिर वो जो है पैसा यहाँ से निकाल कर यूरोप पे ले जाते हैं। इस लिहाज से प्रॉब्लम था। फिर यह है कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद जितने भी वज़ीर आज़म 6 वज़ीर आज़म इससे पहले आए, उन सब की पॉलिसी जो है वो यूरोप के साथ मिलती जुलती थी। यूरोप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका और ये जो उसके साथ कोई इतना ज्यादा खुशगवार तल्लुकात नहीं थे, खासतौर पर फिशिंग के मसले के ऊपर, और बिजली और इलेक्ट्रॉनिक और जो है यूक्रेन की जंग के भी असरात इस पर मौजूद थे। इस तरह से बरतानिया जो है वो काफी इक्तिसादी तौर पर नीचे से नीचे चला गया, और नस्ल परस्ती की जब लहर दौड़ी उसकी वजह से बरतानिया का जो बहुत ही अच्छा जो समझा जाता था काबिल बैलेंस्ड वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, वो भी जो है वो उसको कबल अज वक्त अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही इस्तीफा देकर जाना पड़ा। एंडी बनहम जो है उन अफवादों के साथ आया है। उसने ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर की हैसियत से
اپنا لوہا بنوایا ہے کہ بھی وہ غریبوں، ناداروں اور بوڑھے لوگوں کے لیے، ہوم لیس لوگوں کے لیے وہ یہاں اس نے کافی کام کیے ہیں. اس لحاظ سے اس کا یہ جو اب نیا جو 10 سالہ اس نے پروگرام دیا ہے، اس کے جو تنقید علامہ کرنے والے ہیں صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر علامہ عظیم جی اس پہ بات کریں گے. میں سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نئے وزیر اعظم کی آمد پر برطانیہ کی عوام اور اوورسیز کمیونٹی کتنے خوش اور کتنے پر امید ہیں حضور؟ اس کے بارے میں بتائیے، باقی بات آگے کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی تو یہ جو ہے وعدہ فرضہ ہے. ابھی لوگ سچی بات ہے اس کو سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. اتنا زیادہ خوشی کی لہر نہیں دوڑی. لوگوں کے جو تارکین وطن تھے ان کا خیال تھا کہ وزیر داخلہ تبدیل ہو جائے گی، ہوم سیکرٹری جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی. وہ بھی پیدا نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے یہ جو وعدے ہوئے ہیں 10 سال کے لمبے وعدے ہیں، لوگوں کا ابھی سچی بات ہے ملا جلا اس کے اوپر رد عمل ہے. وہ کہتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ برطانیہ کی جو معیشت ہے وہ کس طرح سے بحال ہوگی، اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کو فری ٹکٹ، 2 پاؤنڈ کا ٹکٹ جو ہے وہ فری ہوگا، اس میں سارا دن لوگ چلے گئے. تو یہ بہت سارے اداروں کو نقصان بھی ہوگا. لیکن ابھی تک لوگ اس بات کے اوپر سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر علامہ عظیم جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نئے وزیر اعظم کا یہ پیش کردہ جو نیا معاشی ماڈل ہے، برطانوی عوام کو اس سے فوری ریلیف کیا مل سکتا ہے؟ واقعی آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہے، دیکھا ہے؟ مل تو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اقتصادی صورتحال ہے، ملکی اقتصادی صورتحال ہے، اس کے تحت اس پہ عمل کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن کافی زیادہ مشکل ہے. اچھا، یہ جو نیا معاشی اقدامات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں مہنگائی واقعی کم ہو جائے گی یا ٹیکسوں کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر بڑھ جائے گا؟ نہیں، ٹیکسوں کا تو بوجھ وہ اس نے کم کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ وہی بزنس مینوں کے لیے ٹیکس اس نے کہا کہ اس کی چھوٹ دوں گا. اس کے لیے جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے جو سہولتیں ختم کی تھی پچھلے اسی لیبر حکومت نے، وہ بحال کر دے گا. اور اسی طرح سے ایلڈرس لوگوں کے لیے وہ کافی سارے کام کرے گا. ٹیکس کا بوجھ تو ظاہر ہے پڑے گا، جو ہے پڑ گیا ہے. اب وہ ٹیکس کیسے واپس لے گا؟ تو یہ فی الحال لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کہاں سے پیسہ آئے گا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جو ہے ٹرمپ کے ساتھ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی ریلیف مل جائے برطانیہ کو. نہیں ڈاکٹر علامہ عظیم جی، یہ جو انہوں نے معاشی پلان دے رہے ہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود ایک تو معیشت جو ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے، دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے، اس میں وہ توانائی کے بلوں کی کمی اور جو دیگر اعلانات کیے گئے ہیں، حکومت کے پاس کیا فوری اس قسم کے فنڈز ہیں کہ وہ یہ ریلیف عوام کو دے سکیں، کہ یہاں یہ صرف اعلانات ہی ہیں کہ بس جیسے یہاں اعلانات لوگ عام طور پہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ہم نے ہمارے جہاں اب تک جو صورتحال ہے اس میں یہی رونا رویا ہے کہ حکومت برطانیہ اقتصادی صورتحال میں الجھی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ بزنس مینوں کے جو ہے وہ ٹیکسز کم کر رہے ہیں، جو اپنا چھوٹے بزنس مینوں کا سب کا، اور اگر وہ ٹیکس کم ہوتے ہیں تو اس سے معاشی بوجھ اور بڑھے گا. پھر یہ ہے کہ ابھی اس کی اینڈی برنم کے ایک اعلان کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑے سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی ایران کو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنے اڈے جو ہیں وہ امریکہ کو خود ٹیلی فون کر کے اس نے دے دیے ہیں. تو اس طرح سے بلا وجہ برطانیہ جو بالکل نیوٹرل تھا، فنڈ دے رہا ہے، کوئی قرضہ دے رہا ہے، کوئی امداد دے رہا ہے، یا ان اڈوں کی قیمت دے رہا ہے برطانیہ کو کہ جس سے وہ اپنی عوام کو ریلیف دے سکے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. امریکہ تو خود پھنسا ہوا ہے، وہ کہاں سے دے دے گا؟ امریکہ تو خود پھنسا ہوا ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑوں میں لوگوں میں تشویش ہے، لیکن اس کے جو وعدے ہیں اگر ان پر عمل ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگ جو کام کریں گے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان وعدوں میں تعطل ضرور پیدا ہوگا، کیونکہ یہ وعدے اتنی جلدی وہ پورے نہیں کر سکے گا۔ جب انہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں، جب یہ وعدے کیے ہیں، تو ان کے پاس کوئی عملی ڈھانچہ بھی تیار کیا گیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی عملی ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا؟ ابھی تو اس نے آتے ہی چارج لیا ہے، اچانک سے ایک دم سے وہ اپنا الیکشن جیتا، الیکشن جیتنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا پہلے نے، اور یہ وزیر اعظم بن گیا۔ اب وہ ساری چیزوں کو چیک کرے گا، غور کرے گا، اس کے بعد اب لیکن اس نے تقریباً جو کابینہ بھی بنائی ہے، اس کابینہ میں بھی اس نے موسٹلی جو پرانی کابینہ کے لوگ ہیں وہ لیے ہیں، ادھر ادھر ضرور کیے ہیں، ماسوا اس کے کہ جو تارکین وطن کے اوپر ایک تلوار رکھی ہوئی تھی، ایک جو خونخوار بھیڑیے کی شکل میں ایک وزیر تھی، وہ اس کو بھی اس نے اسی طرح سے رکھا ہے۔ اس لیے تارکین وطن تو بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ یہاں کے جو دوسرے مقامی لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ملتا ہے، خاص طور پر جو ڈسیبل، کیونکہ جو لیبر پارٹی کا جو ووٹ تھا وہ ڈسیبل لوگوں کا تھا، تارکین وطن کا تھا، امیگریشن کے حوالے سے کہ بھی فرینڈلی ہے، وہ تو اسی طرح سے جو ہے ابھی تک خدشات موجود ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ ہے کہ جب سے یہ وزیر اعظم آئے ہیں، ایک طرف تو انہوں نے اوورسیز کی جو ہے وہ اس کے لیے جو امید لگائی تھی اوورسیز نے، وہ براتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایک تو نہ انہوں نے اس کو وزیر کو چینج کیا ہے، بلکہ اس کی جو امیگریشن قوانین کے حوالے سے جو ترمیمیں کی گئی ہیں اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اس نے کیا سپورٹ کیا؟ پوری لیبر پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کر رہی ہے۔ آپ کے افضل خان بھی کل سپورٹ کر رہے تھے، ایم پی جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جناب مجھے کچھ شکوں پہ ہے تھوڑا سا اعتراض، لیکن وہ بہرحال جو انہوں نے قوانین بنا رہی ہیں یا بنائے ہیں وہ بہتر ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان پر دائیں بازو کا جو دباؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ تعصب پسند جو طبقہ ہے اس کو اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ بالکل یقیناً آپ کی بات بالکل 100% درست ہے۔ لوگوں کا یہی خدشہ ہے کہ دیکھیے ان کو امید یہ تھی کہ جو ہے یہ خدشات کو دور کرے گا، اور اس کے لیے شبانہ کے خلاف، کیونکہ یہاں پر تارکین وطن میں تو 100% یعنی 99 بھی نہیں، 100% لوگ جو یہاں پر سیٹل بھی ہے، جن کے یہاں پر ان کے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے کہ جس طرح سے اس کا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ قانون، دوسرا اس کا رویہ جو ہے وہ معاندانہ بھی ہے، اور اس کے اندر سے اس کے نسلوں سے نفرت نظر آ رہی ہے، پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے۔ اس نے اپنے والد کو نہیں چھوڑا، ایسے وزیر کو پھر دوبارہ ہوم سیکرٹری دے دینا۔ ڈاکٹر علامہ عظیم جی، اگر شبانہ صاحبہ نے نہیں چھوڑا تو باقی کون سا اس کا جو ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں یا اس سے الگ لائن لے رہے ہیں؟ وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہے ہیں سارے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کے لیے امیگریشن پالیسیاں اور جو ویزا پالیسی ہے اس میں تو پھر نرمی نہیں، سختی مزید آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں سختی نہیں، بلکہ اب یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ شاید ڈر تھا حکومت کو کہ عدالتیں جو ہے وہ تھوڑا ہمارا ساتھ دیں گی، ہمارے قانونوں کو ادھر ادھر کر دیں گی، لیکن ہوا کیا کہ ایک دم سے انہوں نے کہا کہ عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں۔ اب مزید سختی جو ہے وہ ہو جائے گی تارکین وطن کو، خاص طور پر جو امیگرنٹس جو اس وقت اپیلوں میں ہیں یا وہ اپنے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، ان کے لیے مسائل مزید الجھ جائیں گے، مزید پیدا ہوں گے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اوورسیز کمیونٹی نے بالخصوص اور بالعموم برطانوی عوام نے کیا کوئی رد عمل دینے کے لیے کوئی نیا جو ہے پلان بنایا ہے یا کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی ہے کہ جس سے حکومت کو ان چیزوں سے روکا جا سکے یا کم سے کم سوچنے پر مجبور کیا جا سکے؟ اوورسیز پاکستانی ہیں،
ان میں زیادہ تشویش ہے. میں نہیں جانتا کہ جو وسیع پیمانے پر امیگریشن کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر پہلے ہوتا تھا کہ باقاعدہ یونین اکٹھی ہوتی تھی, لوگ اکٹھے ہوتے تھے, ممبران پارلیمنٹ. اب اس کے آنے سے جو لوگ اس ہارڈ لائن کے خلاف تھے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ جتنا بھی انہوں نے امیگریشن کے لا کو سخت کرنا ہے اس کی حمایت سارے لوگ جو ہمارے پاکستانی تارکین وطن وہ بھی ان کی حمایت کریں گے, اور اس طرح سے آسانی کے ساتھ تارکین وطن کے لیے سخت مسائل پیدا ہوں گے, تارکین وطن کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور ان میں سے بیشتر تارکین وطن جن کے جہاں سینگ سمائیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے, یعنی وہ یہاں سے نکل کے جو ہے یورپ کے ملکوں کا رخ کر لیں گے. پھر ایک دفعہ ہجرت کا عمل شروع ہو رہا ہے. جو برطانیہ کو سمجھا جاتا تھا اوورسیز کے لیے ایک جنت, وہ اب جنت کی بجائے دوزخ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کا جو ہے وہ کشادگی جو ہے اب تنگی میں بدلتی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال دیکھتے ایک طرف تو یہ ہے, لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کی کمیونٹی کے جتنے بھی سولیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں امیگرینٹ کے یا دیگر جو لوگ ہیں کمیونٹی کے, وہ سارے تو روز نئے سے نئے خواب دکھاتے ہیں, نئے سے نئی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جناب برطانیہ میں تو جناب اب نئے قوانین آ رہے ہیں, یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, جبکہ زمینی حقائق اس سے بالکل ہی مختلف ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپیل کروں گا پاکستانی نوجوانوں کو کہ خدا کے واسطے اپنا وطن نہ چھوڑیں برطانیہ کے اندر, بلکہ اب ہر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امیگرنٹس کے خلاف سخت نفرت بڑھ رہی ہے, اور ان کو یہاں پر سٹے نہیں ملے گا. برطانیہ میں اب جو بھی نیا بندہ آئے گا آ کے یہاں سیٹل ہونا چاہے گا, اسے دبئی کی طرح سے, سعودی عرب کی طرح سے 20 سال تک جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا اپنی یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے, ان کے شاید بچوں کو ملے نہ ملے مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں پر حالات جو ہیں تارکین وطن کے لیے سازگار نہیں ہے. اور اگر وکیل وغیرہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں صرف پیسہ بٹورنے کے لیے. اچھا, یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چائلڈ گرومنگ کے حوالے سے کیس آیا ہے بشیر احمد کا, اس میں اس کو بڑا جو ہے اچھالا جا رہا ہے, اس کو آڑ میں جو ہے اوورسیز کو دبایا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اور پاکستانی کمیونٹی بالخصوص اس حوالے سے خاموش کیوں ہے, جبکہ قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہاں کا بندہ ہے تو وہ وہیں رہے گا, جبکہ اس نے پاکستان کی نیشنلٹی بھی ختم کر دی ہوئی ہے. کیوں پاکستان اوورسیز کو دبایا جا رہا ہے, بلکہ پاکستان کو بھی اس کی آڑ میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کا پابندی لگ سکتی ہے اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. کہ یہ تو صرف ہوائی باتیں ہیں, سوشل میڈیا کی باتیں ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کا برطانوی حکومت کے ساتھ حال ہی میں ایک وعدہ ہوا ہے کہ وہ جو ہے امیگرنٹ کا جو جرائم پیشہ ہیں ان کا تبادلہ ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے بشیر کا, دیکھیں نا, جو بندہ پاکستانی ہے ہی نہیں اور اس کے پاس پاکستانی کوئی دستاویز ہی نہیں ہے تو وہ پاکستان کیسے آئے گا؟ اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ بشیر صاحب کے بارے میں جو عام طور پر لوگوں کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ خود کو کشمیری کہہ کے وہ یہاں پر آئے تھے, اور کشمیری بھی ان کو نہیں کرتے. ان کو تو انڈیا کا کوئی پاسپورٹ لینا چاہیے, انڈیا مقبوضہ کشمیر ہے تو وہاں کا لینا چاہیے. پاکستان کا تو بالکل نام ہی بدنام ہو رہا ہے. کو کیوں نہیں کہتا, یہ جموں کشمیر والوں کو کیوں نہیں کہتا کہ اس کو قبول کرے, وہ پاکستان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے اور اسے یہاں ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جائے؟ اس لیے کہہ رہا ہے, اس لیے میں آپ سے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اب آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے افغانیوں کے پاسپورٹ, افغانیوں کے پاس شناختی کارڈ ملے ہیں جن کو جو ہے وہ پاکستانی نژاد قرار دیا گیا. ہمارے ہاں وہاں جو بے ایمان بیوروکریسی ہے وہ پیسے لے کے جو ہے انڈین کو, افغانیوں کو, برمیوں کو پاکستانی بنا دیتی ہے, اور پھر وہ جو بھی جرم کرتے وہ سارا پاکستان کے کھاتے میں آتا ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر محب وطن پاکستانی کوئی بھی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں یا کوئی غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. اگر کوئی ہے، ایک طرف تو یہ ڈیپوٹیشن کا دباؤ ہے اور دوسری طرف تعصب پسندی ہے. اب دیکھیں برطانیہ میں جب سے نئے وزیر اعظم کی آمد ہوئی یا پیچھے ریفارم پارٹی یا وہ گرین پارٹی تھوڑی سی ابھر کر سامنے آئی ہے، تعصب پسندی مزید بڑی ہے. اب تو برطانیہ کے مختلف بڑے شہروں میں واقعاتوں کے ایک ترتیب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں اسی تعصب پسندی کا نتیجہ ہے کہ پورا یورپ جو امریکہ کے ساتھ نہیں مگر برطانیہ اڈا دینے کے لیے تیار ہے امریکہ کو اور دے رہا ہے؟ یہ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک طرح سے اس کا سیٹ بیک ہوگا، اس کو بہت جلدی سیٹ بیک ہوگا کہ جی اس نے، لیکن جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ در پردہ وہ جو اڈے تھے وہ اڈے پہلے سے برطانوی اڈے جو ہے امریکہ استعمال کر رہا تھا لیکن بلا اجازت. تو اس بندے نے جب دیکھا کہ بھی میں اپنے چلو نمبر بنا لوں، تو اس کی جب سب سے پہلے ٹرمپ نے اس کو مبارکباد دیا تو اس نے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ استعمال کر لیں. اڈے تو پہلے بھی استعمال ہو رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ اور یہ پرانے نیٹو کے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہو رہے تھے، کوئی نیا نہیں ہے. صرف اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ پہلا جو تھا وزیر اعظم کیئر سٹارمر، اس کو ٹرمپ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے، اس نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے یہ کیا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. علامہ عظیم جی، اگر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی اٹھایا ہوگا. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے؟ ایران نے اعلانیہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں امریکن یا اسرائیلی اڈے ہیں یا جہاں سے بھی ایران پر حملہ کیا جائے گا یا کوئی امداد کرے گا تو ایران بلا تردد ان کو جوابی کارروائی اور بڑی سخت کارروائی کرے گا. تو برطانیہ میں اگر کارروائی ہوتی ہے انہی اڈوں پہ تو برطانوی عوام کیا یہ سب کچھ برداشت کر پائے گی؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے. برطانوی عوام میں تشویش ہے کہ ہم بلا وجہ ایک ایسی جنگ جس کو خود امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم پر یہ جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہے، ہم اس ایران کی جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے. اب یہ دوسرے مرحلے میں وہ ایران جو ہے وہ امریکہ نے ڈائریکٹ جو ہے اسرائیلی اثر کے باوجود سے الگ ہو کر ایران پر حملے شروع کیے ہیں. یہ بھی اصل میں یہ چھوٹا سا ڈرامہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ہفتے میں ایران کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ امریکی مذاکرات ہوں گے اور دوبارہ جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی. ہمیں یہ نہیں لگتا. ہمیں تو حالات مزید بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جیسے برطانیہ بیچ میں کود پڑا ہے اس طرح دوسرے ملک بھی کودتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایک عالمی جنگ کا نقشہ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو اوورسیز بخصوص برطانیہ اور اوورسیز کمیونٹی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی مشکلات کو بھی کم کر سکیں اور ان آتے ہوئے مسائل کا بھی سامنا کر سکیں؟ اوورسیز ہے، دو طرح کے اوورسیز ہے. ایک وہ ہے جن کو یہاں کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر ان کو کوئی خدشہ خطرات نہیں ہے. یہ وہ جو 40 سال پرانے جو ہے نکلنے والے ہیں، چیکنگ ہوگی، یہ وہ ان سے وہ سب کے سب یہاں پر برطانوی محب وطن ہیں. ہم سب جو ہے وہ برطانیہ کے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہم سوچیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانوی شہری ہیں اور ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں کہ برطانیہ کے بادشاہ کے ساتھ وفادار رہیں گے. یہ دوگلا پن جو ہے وہ نہیں ہوگا یہاں پر. یہ ہے کہ لیکن تشویش ضرور ہوگی کہ اس سے جو ہے وہ برطانیہ کو بلا وجہ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں امید ہے کہ برطانیہ اس سے علاوہ ایران کے ساتھ کوئی براہ راست جنگ میں ملوث ہوگا، کیونکہ جو اینڈی برنم ہیں انہوں نے اپولوجائز کیا ہے پوری قوم سے اور فلسطینیوں سے کہ جو تھا برطانیہ حکومت کو بہت پہلے
جو ہے وہ اسرائیل پر پابندی لگانی چاہیے تھی کہ وہ غزہ میں لوگوں کا اتنا قتل عام نہ کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے. یہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کی بات ہے وہ بھی وہ ٹھیک رکھیں گے, وہ تھوڑا بیلنس کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے خلاف برطانیہ کوئی باقاعدہ طور پر مہم جوئی کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. آخری سوال ڈاکٹر علامہ عظیم جی, آپ یہی جو بات کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے اپنے ان پالیسیوں کے ساتھ نہ کہ صرف دائیں بازو کو خوش کریں, تعصب پسندی کا بوجھ اٹھائیں, بلکہ برطانوی عوام کے ساتھ اوورسیز کمیونٹی کو بھی خوش کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے جیسا کہ گزشتہ نہیں کر پائے وزیر اعظم مختلف, اور کیا یہ برطانوی عوام اور اوورسیز کمیونٹی کی بھی امیدیں بڑھائیں گے یا لائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حالات بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں. یہ جب نیا نیا کوئی بندہ آتا ہے تو اس طرح سے اعلان کرتے ہیں, لیکن اینڈی برنم جو ہے وہ بڑا سمجھدار زیرک بندہ ہے. اس نے گریٹر مانچسٹر میں میئر ہونے کی حیثیت سے اس نے بہت زیادہ یہاں پر تبدیلیاں کی ہیں, یہاں کی ترقی کی ہے. اب اس کا جو ویژن ہے کہ وہ ایک دن جو ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو مانچسٹر میں لے کے آئے گا, اعلان کر دیا اس نے. اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی اس نے کہا ترقی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان سارے حالات کو ابھی تک ابتدائی ہے, یہ اسے کنٹرول کر لے گا. اور بہت امید ہے کہ لیبر پارٹی اب دوبارہ جو ہے امیگریشن والے کی بھی جو خوف ہے ان کو دور کرے گی, جو جائز ہوں گے ان کو بالکل نہیں چھیڑے گی, اور کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے وہ فلسطینیوں کے لیے دوہری ریاست کے لیے جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم رہے گی. مجھے یقین ہے کہ اینڈی برنم جو ہے وہ اپنے گول کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ کافی حد تک 70 سے 80% کامیاب ہو جائے گا. علامہ عظیم جی, امید ہے اور ہماری خواہش بھی ہے, ہماری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے جیسے آپ سوچ رہے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں ویسا ہی ہو, اور نہ صرف برطانوی عوام کے لیے بلکہ اوورسیز کمیونٹی کے لیے بھی آسانیاں پیدا. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.